बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशवीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माहा इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में ऐसा लग रहा है जैसे इंतशार बरपा है। पीटीआई एक तरफ तो बड़े बड़े दावे करती हुई हुकूमत को अल्टीमेटम दे रही है, तो दूसरी तरफ हम बात करें उनका अपना हाल ही बेहाल नजर आ रहा है। केपी की हुकूमत के अरकान एक दूसरे पर करोड़ों रुपए करप्शन करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो पंजाब में पार्टी में इख्तियार और असर रसूख की जंग भी जारी है। केपी की हुकूमत की बात करें तो काबीना के रुकन शकील खान है, जिन्होंने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर करप्शन का इल्जाम लगाया है, तो वज़ीर आला केपी ने उनको वजारत से ही बेदखल करने की वजह वजारत में करप्शन बताई है। तर्जुमान केपी की हुकूमत ने कहा है कि शकील खान को काबीना से करप्शन के इल्जाम की वजह से बरतरफ किया गया है, जबकि इस सारे मामले पर बनने वाली कमेटी में अपना तहरीरी जवाब भी जमा कराते हुए साबिक वजीर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने पर काबीना से निकाला गया है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि पंजाब की सतह पर पार्टी मामलात पर एतमाद में ना लिए जाने पर पंजाब के सदर हम्माद अजहर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। उनके इस्तीफे के बाद पीटीआई लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने भी इस्तीफा दे दिया है। और ये सूरत हाल भी है पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान क़यादत न होने की वजह से 22 अगस्त को होने वाले जलसे के हवाले से भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी से राबितों को लेकर हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से पीटीआई पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी की जा रही है। और जबकि हम अगर बात करें मौलाना फजलुर रहमान की, जिन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि असली और नकली हुक्मरान सुनने के इस मुल्क के वसाइल पर आवाम का हक है। चीन और सऊदी अरब तक हम पर एतबार नहीं कर रहे, मईशत के साथ साथ मुल्क को भी तबाह कर दिया गया। ये सब मामलात और हालात किस तरफ को जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं जनाब खेलदास कोस्तानी साहब, और पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब शौकत बसरा साहब। तो सबसे पहले शौकत बसरा साहब, आपसे ही मैं आगाज कर लेती हूँ अपनी गुफ्तगू का। जैसे कि सूरत हाल ये बन चुकी है कि आपकी तरफ से 22 अगस्त को जलसे का ऐलान किया जा रहा है, आप हुकूमत पंजाब हुकूमत को भी ललकार रहे हैं, लेकिन अगर हम आपकी पार्टी पोजीशन की बात करें तो हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी ही काफ़ी इंतशार का शिकार दिखाई दे रही है। अगर हम शकील खान के मामले की बात करें या फिर पंजाब हुकूमत की जो आपकी मरकजी क़यादत है वो भी पूरे एतमाद नज़र नहीं आ रही। सर, जब आपकी पार्टी के अंदर ही यूनिटी नहीं होगी, इत्तेफाक नहीं होगा, तो फिर आप हुकूमत को कैसे टफ टाइम देंगे? महा तहरीक इंसाफ कोई मौरूसी जमात नहीं है, कोई नस्ल दर नस्ल जिस तरह पीपल्स पार्टी या नून लीग के दादा मरेगा तो बेटा, बेटा मरेगा तो उसका बेटा, बेटा नहीं होगा तो उसकी बेटी, ये कौन सी कोई आमरीत वाली जमात है जिसके अंदर कोई बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। इख्तिलाफ राय तो जमहूरियत का हक है, यही तो हमें चीज़ अलग करती है। जो स्टेटस को की पार्टियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आप देख लीजिए कि 5-5, 6-6 बारियां ली हैं, आज उनका नाम लेने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं है। इसलिए फॉर्म 47 बनाकर एक पार्टी का सरबराह मियां नवाज शरीफ, जो कि खुद इलेक्शन हार गया, तो सबको इलेक्शन फॉर्म 47 बनाकर जितवा दिया गया, जाली हुकूमतें भी बना दी गई। तो यही वजह है कि आज तहरीक इंसाफ में कोई भी बात होती है, आप सोशल मीडिया देख लें, इवन कोई ऐसा फैसला जो बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से आता था वो खुद करते थे, उसके ऊपर भी अगर वो कारकुनान को समझते थे कि ये मेरिट पे नहीं हुआ, ये मेरिट की असूलों को उसका ख्याल नहीं रखा गया, तो वो उसके ऊपर भी तनकीद करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये तो आपको खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो रही है। ये इख्तिलाफ राय नहीं है, ये इख्तिलाफ राय जो है ये जमहूरियत का हुस्न है। इसलिए मेरे ख्याल में आपको तो, मैं तो खुद सोच रहा हूँ को हैरान होने की बजाय मैं सोच रहा था कि महा आज मेरे साथ पहला शो कर रही हैं और उनका कंटेंट ये होगा कि बसरा साहब, मैं आपकी पार्टी को, आपके कारकुनान को, लेकिन आप ये देखना कि इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ये जो इल्जामात सामने आ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो उनकी तरफ से कहा गया है कि करोड़ों की करप्शन की गई है। और अगर जब मैंने इस मामले को हाईलाइट किया है तो इस मामले को लेकर मुझे वजारत से ही बेदखल कर दिया गया। तो ये तो फिर यही बात हुई ना कि जब आप हकाइक सामने लेकर आएंगे तो फिर आप किसी ना किसी जिम्मे में आपको मुलव्वस करके बेदखल कर दिया जाएगा। महा तहरीक इंसाफ नाम है पाकिस्तान का जी, पाकिस्तान के नौजवानों का, पाकिस्तान की ख़वातीन का, माओ बहनों बेटियों बूढ़ों का। आपने 8 फरवरी को देख लिया कि लोगों ने कहा जान अल्लाह दी वोट खानदा, हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, पार्टी तोड़ दी, निशान ले लिया,
کہا گیا عمران خان ہسٹری، عمران خان کا ٹکٹ کو نہیں لے گا، عمران خان کو 10 یا 12 سیٹیں ملیں گی، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، اور دوسری طرف کیا تھا، ساڑی گل ہو گئی ہے، ساڑی گل ہو گئی ہے، نواز شریف نے جیتنا ہے، دوسروں نے جیتنا ہے۔ کیا ہوا 8 فروری کو؟ آج جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ پارٹی میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، پارٹی جو ہے اتحاد نہیں ہے، وہاں پر 2/3 میجورٹی دی عوام نے، اس سے برے حالات تو کبھی پارٹی پہ نہیں تھے۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے الزامات لگائے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اس کا پروب ہوگا، اور اگر کوئی بھی ذمہ دار ہوا، خواہ وہ چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو یا کوئی وزیر ہو، جتنا بھی طاقتور ہو، وہ اکاؤنٹیبلٹی سے نہیں بچ سکے گا۔ وہاں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن میں خرید و فروخت ہوئی، لوگ بکے، عمران خان صاحب نے کمیٹی بنا دی، ہمارے 17 لوگ اس میں ملوث پائے گئے پیسے لینے اور دینے میں، عمران خان صاحب نے سٹنگ ایم پی ایز کو پارٹی سے نکال دیے گا۔ اس لیے آپ یہ یقین رکھیں کہ ہماری پارٹی جو ہے، یہ جو دوسری پارٹی ہیں 2 پاکستان میں، جو ان کا تو معیار ہی یہ ہے کہ جو جتنا لوٹے گا، جو جتنا پیسہ بنائے گا، جو جتنی ٹیٹیاں لگائے گا، جو جتنا مال اکٹھا کرے گا، وہ اس پارٹی کا سٹالورٹ ہوگا، اس پارٹی میں اس کو سب سے بڑا عہدہ ملا۔ دیکھیں گے ابھی میاں شہباز شریف اسی بنیاد پر وزیر اعظم ہے کہ 17 ارب کی ٹیٹیز نکلی تھی ان کی۔ اسی طرح مریم بی بی ہارنے کے باوجود آپ دیکھ لیں، لنڈن تو کیا میری پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں، بعد میں کہا کون ہوتا ہے ہمیں کوئی پوچھنے والا، یہی میاں نواز شریف کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں کہہ رہے تھے۔ ہماری پارٹی کو آپ موازنہ نہ کریں پاکستان کی ان پارٹیوں سے جنہوں نے سیاست اور جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، سیاست اور جمہوریت کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ تحریک انصاف جس کو کہا گیا یہ ممی ڈیڈی پارٹی ہے، یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، اس نے 2 دن آگے نہیں جانا، عمران خان صاحب نے 10 دن جیل نہیں کٹنی، کیا کیا الزامات لگائے گئے۔ اس لیے آج بھی الحمدللہ ایک جمہوری جماعت ہے اور باقی جماعتیں برعکس ہیں اس کے۔ تو کھیلدار صاحب آپ تو گفتگو سن رہے ہیں شوکت بسرا صاحب کی، وہ جماعتیں موروثی جماعتیں ہیں، موروثی جماعتیں ہیں اور آمریت کی پیداوار ہے، آمرانہ سوچ ہے ان سب آمریت کی پیداوار قرار دے رہے ہیں کھیلدار صاحب۔ شوکت بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہو گئی یا باقی جماعتیں ہو گئی، وہ موروثی جماعتیں ہیں اور آمریت کا سلسلہ ایک چل رہا ہے، وہ تو رکنے میں نہیں آ رہا۔ آپ اس کو کیسے، آپ کا سٹانس کیا ہوگا اس تمام تر معاملے پر؟ دیکھو پہلی بات تو یہ وہ جماعت ہے جس کو جنرل پاشا نے بنایا، اور جنرل فیض تک جو لیفٹیننٹ جنرل فیض جو ہے اس کے آشیرواد سے کیا کچھ کرتے رہے، کس طرح انہوں نے ملک کی تباہی کی، اور اس طرح یہ 4.25 سال پاکستان کو جو کافی نقصان دے کے گئے ہیں، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے تک پہنچا گئے ہیں۔ یہ سارے داستان ان کے کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ یہ کون سی جماعت ہے، کس نے بنائی ہے، یہ پروجیکٹ لانچ کیوں کیا گیا، کتنی محنت کی گئی، اور اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل جو فارن فنڈنگ ہے، یہ سارے قصے ان کے ہیں سامنے۔ جو بات کے پی کے حوالے سے کی، دیکھیں 11 سال سے کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، اس وقت یہ صوبہ کنگال ہو چکا ہے، اور وہاں پہ جو وزراء ہے وہ ایک دوسرے کی کرپشن پہ لڑ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پہ جس طرح وزیر الزام لگاتا ہے، وزیر اعلیٰ منسٹر پہ، میں سمجھتا ہوں اتنی نالائق اور نائل حکومت ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ نے معلم جبہ ہو، ان کے جو میگا جو کرپشن کے کیسز ہیں، ملنٹری منصوبے ہو، ان کے جو میٹرو جو انہوں نے پشاور میں بنائی اس میں جو انہوں نے گپلے لگائے، اب جو یہ لوٹ مار کر رہے ہیں، یہ جو نیا جو کبھی دبنگ باتیں کر کے، گالیاں دے کے، بدتمیزی کر کے گفتگو کرتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ لگتا ہی نہیں ہے صوبے کا۔ اس صوبے کی عوام کا انہوں نے حشر کیا کیا ہے؟ نہ آج وہ پنجاب کی طرح گندم سستی ہے، روٹی ان کی 5 روپے مہنگی ہو گئی ہے۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ ان کا مقصد کیا ہے اقتدار میں آنے کا؟ یا تو یہ پاکستان میں جس طرح 4.25 سال میں پاکستان کی تباہی کی، اب بھی کہتے ہیں، پہلے کہتے تھے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا، اب کہ ان کی بڑی خواہش تھی پاکستان بنگلہ دیش بن جائے گا، مگر کے پی کے کی عوام کو یہ کہتے ہیں 2/3 میجارٹی، تو عوام نے اس کو اس لیے میجارٹی نہیں دی کہ آپ ان کی زندگی اجیرن کر دیں، وہاں پہ نو گو ایریا بنا دیں، وہاں کی امن
مسلمان کی حالت خراب ہے، وہاں پہ ہسپتالیں نہ ہو، وہاں پہ تعلیم نہ ہو. کہ صوبہ اس وقت کنگال ہو چکا ہے کے پی کی. اگر ہم وہاں بات کریں، وہاں کے وزیر اعلیٰ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں. یہ کھیلدار صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. آپ کے اقتدار میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں. اچھا، جو کھیلدار صاحب ہیں ان کو اتنا بتا دیں کہ آج کے پی میں تیسری کنزیکٹیو حکومت تحریک انصاف کی ہے، اور کے پی کا کلچر یہ ہے اگر وہاں کوئی ڈیلیور نہ کرے تو اس کو دوسری باری نہیں ملتی. تحریک انصاف سے پہلے ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. اور آج کے پی کے اندر کسی اور جماعت کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، سب کی ضمانتیں ضبط ہو چکی ہیں. پہلی بات تو. دوسری بات میں ابھی کہہ رہے تھے کہ جنرل پاشا نے، جنرل ظہیر الاسلام نے، شاید ایک نام بھول گئے وہ، جنرل ظہیر الاسلام کو میں ایڈ کر دیتا ہوں، کہہ رہے تھے کہ جس پارٹی کو جنرل پاشا نے، جنرل ظہیر الاسلام نے، جنرل فیض نے، علیم خان اور جہانگیر ترین نے بنایا ہے، او بھائی اگر ہمیں انہوں نے بنایا تھا یا بنایا ہے، آج 2024 میں ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی آج تو ساری وہ قوتیں آپ کے ساتھ ہیں. پھر تو اڈیاں ضمانتوں کیوں ضبط ہو گئی نے؟ پھر میاں نواز شریف کیوں ہار گیا ہے؟ آپ لوگوں کو صرف 17 سیٹیں پاکستان سے کیوں ملی ہیں؟ اچھا، دوسری بات میرے بھائی، آپ الزامات جب لگاتے ہیں نا، جب کرپشن کی بات کرتے ہیں، میرے سمیت پوری قوم کا ہاسا نکل جاتا ہے. یعنی کہ مسلم لیگ نون اور کرپشن کے اوپر باتیں کرے اور دوسری پارٹیوں کو باتیں سنائے، خاص طور پر پی ٹی آئی کو، جس کا لیڈر جو ہے اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. تو یہ سمجھے قیامت آ نہیں رہی، قیامت آ چکی ہے. اندازہ کریں کہ جن کے اوپر دنیا بھر میں یہ بھی ہے کہ حکومت کے پاس اس وقت 2/3 اکثریت حکومت کو حاصل ہو چکی ہے. اندر اندر کچھ کھیل پک رہا ہے، کچھ کھچڑی پک رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ بھی اطلاعات ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ بندے بھی ٹوٹ گئے ہیں، آپ کے لیے کتنا چیلنجنگ یہ ثابت ہوگا اگر یہ صورتحال واقعی میں سچ ثابت ہو گئی؟ آپ نے بالکل صحیح کہا سوال میں ہی کہ اندر اندر سے پوری ہو چکی ہے 2/3 میجارٹی. جو کھیلیں بھی ہو رہی ہیں اندر اندر سے ہو رہی ہیں، تمام سازشیں ہو رہی ہیں. آپ سب سے دیکھ لیں، 8 فروری کو قوم نے مینڈیٹ دیا 2/3 میجارٹی. 8 تاریخ کو جو الیکشن ہوا وہ تحریک انصاف جیت گئی. 9 تاریخ کو جب ہم سو کے اٹھے تو پتہ چلا کہ کروڑوں روپے، اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے 150 کے قریب ایم این ایز ایم پی ایس جیتے تھے فارم 45 کے مطابق. اور پھر کیا ہوا، جب یہ سب لوگ ہار گئے تو پنجاب میں ریٹ نکالا گیا کہ ایم این اے بننا ہے تو 20 کروڑ، ایم پی اے بننا ہے تو 10 کروڑ. تو یہ جو مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں جو ہمارے فارم 45 والوں کی جگہ جتوائے گئے، انہوں نے 20 کروڑ میں ایم این اے اور 10 کروڑ دے کر وہ ایم پی اے بنے. اور اربوں روپے کی خرید و فروخت ہوئی. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، جاوید لطیف ان کے اپنے سٹالورٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ شیخو پورہ کی 4 سیٹیں 90 کروڑ میں ہم نے ایک سمگلر کے ذریعے، انہوں نے بڑا ایک ہماری اہم ایجنسی جس پہ ہمیں بڑا فخر ہے، تو یہی تھی نا ان کا نام لیا تھا. پی ٹی آئی کے بندے ٹوٹ گئے ہیں اور حکومت کو 2/3 اکثریت مل گئی ہے. کھیلدار صاحب سے میں بات کر لیتی ہوں. کھیلدار صاحب، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کے مسکرانے کی وجہ یہ تو نہیں کہ کہیں یہ خبر صداقت پر مبنی ہے، کچھ ایسے ہی ہونے جا رہا ہے کہ حکومت کو 2/3 اکثریت مل گئی ہے، پی ٹی آئی کے کچھ بندے ٹوٹ گئے ہیں؟ دیکھیں، میں اپنے بھائی شوکت بسرا صاحب کی بات پہ ہنس رہا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے اربوں روپے دیے گئے ہیں، تو ان کے پاس ظاہر ہے یہ وکیل بھی ہے اور الزام لگا رہے ہیں، تو ثبوت بھی دے دیں، قوم کو بھی بتا دیں کہ کس نے پیسے لیے ہیں، کس نے دیے. تو جو دیکھیں یہ کون سی ویو ہے، کے پی کے میں یہ جیتے ہیں، فیئر الیکشن ہے. پنجاب میں ہم جیتے ہیں، وہ الیکشن جو ہے ریگنگ ہے، وہاں پیسے چلے ہیں. دیکھیں، بات اس طرح کرنا ٹی وی پہ مناسب نہیں ہے، بڑے سینئر ہیں، اور اگر ان کے پاس پروف ہے نام دے دیں کس کو پیسے دیے، کون لینے والے ہیں. جو بات آپ میرے سے دیکھیں، یہ پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے. اس پارٹی کا کوئی ایک ہجوم ہے، ایک فسادی ٹولہ ہے. ان کا میں سمجھتا ہوں ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگوں نے ان کو ووٹ دیے، ان کے فالوورز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان میں معصوم وہ کارکن ہیں جنہوں نے ان کے جھوٹے خوابوں میں، جھوٹی باتوں پہ آ کر اپنی قربانیاں دیے ان ورکروں نے. مجھے ان سے ہمدردی ہے، مگر یہ جو ان کا لیڈر ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. میں نے سوال کیا کہ کے پی کے
ملک میں 11 سال سے ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے 4.25 سال حکومت کر لی، آپ کا کیا مقصد تھا؟ اب آپ کا کیا اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے مقصد ہے؟ جو آپ کچھ کر رہے ہیں، آج پاکستان قوم اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جس طرح آپ اس ملک کے اداروں کے خلاف آرٹیکل لکھوا رہے ہیں، اس ملک کی معیشت کو نقصان دینے کے لیے IMF کے پاس خط لکھتے تھے. یہ کام تو بھارت بھی نہیں کر چکا ہے. جو ہمارے خلاف لابنگ جس طرح انہوں نے ہائر کر کے، جس طرح برطانیہ میں، جس طرح امریکہ میں جو انہوں نے قراردادیں منظور کرائی ہے، اور ان لوگوں کے ہاتھوں یہ استعمال ہوئے، وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، جو فلسطینوں پہ ظلم کرتے ہیں. تو یہ بتا دیں کہ یہ کہاں سے اتنا اربوں خربوں روپیہ پیسہ آتا ہے جو پاکستان کی ریاست کے خلاف، آپ نے بڑے سوالات اٹھا دے، ان سوالوں کے ہم جواب دیں گے، یقینی طور پر ہم جواب دیں گے شوکت بزرا صاحب سے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنی ڈسکشن کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اور ابھی جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ فیض حمید جو ہیں وہ بانی PTI یا PTI کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں. تو شوکت بزرا صاحب، اگر یہ چیز ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ فیض حمید اب PTI کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنتے بھی ہیں، تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بانی PTI کو اب گھبرانے کی ضرورت ہو گئی ہے، اب وقت آ گیا ہے گھبرانے کا؟ کوہستانی صاحب، ایک تو ہم نے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے 8 فروری میں جو ڈاکہ ڈالا تھا آپ نے ہمارے ووٹوں پہ، اس کے لیے ایک درخواست دی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. آپ کا جعلی وزیر اعظم موجود ہے فارم 47 والا، انہیں کہیں لیٹر لکھیں چیف جسٹس صاحب کو، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، سب ثبوت فراہم کریں گے. دوسری بات، جاوید لطیف آپ کا MNA ہے نا، ان کا میں ابھی 100 اگر کہیں تو اسی پروگرام میں چلا دیں، اگر ماں کے پاس ہے ورنہ میرے پاس ہے. انہوں نے کہا تھا 90 کروڑ میں 4 سیٹیں خریدی گئی ہیں شیخو پورہ والی، اور ایک ایجنسی کے اہم سنیں ایک ایجنسی کے اہم جو افسر ہے، میں نام نہیں لیتا اب، ان کا نام لے کے انہوں نے کہا تھا. اور دوسرا ثبوت مولانا فضل الرحمان صاحب، جان اچکزئی، مینگل صاحب، انہوں نے کہا اربوں روپے میں بلوچستان اسمبلی اور اربوں روپے میں سندھ اسمبلی خریدی گئی. آپ بسم اللہ کریں، آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، پھر ثبوت بھی مل جائیں گے. دوسری بات وہاں آپ نے کہا جنرل فیض والا، جنرل فیض جیسے ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ 9 مئی بہانہ تھا، عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا. اب بھی جنرل فیض ایک بہانہ ہے، عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ ہے. آپ مجھے بتائیے، میرا ایک بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ پکڑا ہے ان کو ملٹری نے، اور ملٹری نے ISPR نے سٹیٹمنٹ دے دیا. اب یہ جو بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ جو بیچارے سیاسی یتیم ہیں جو ہارے ہوئے ہیں، جو پاؤں پڑے ہوئے ہیں اور بوٹوں کے تسموں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، اب ووٹ کو عزت دینے کی بجائے بوٹ کو عزت بھی دے رہے ہیں اور بوٹ کے تسموں سے لٹکے بھی ہوئے ہیں. ان سے یہ پوچھیں او بھائی آپ کیوں پریس کانفرنس کر رہے ہو؟ آپ کا کبھی تارڑ آ جاتا ہے، کبھی وہ نمونہ فارم 47 کا بیرسٹر عقیل آ جاتا ہے، کبھی وہ شرجیل میمن آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت نے جو جمپ ان کر لیا ہے ایک فوجی کو اپنی حراست میں لینے کے لیے. مجھے بتا دیں کہ جب بھی کبھی کوئی فوجی زیر حراست ہوا یا کورٹ مارشل ہوا، کبھی سیاست دانوں نے اس کے اوپر پہلے پریس کانفرنس کی ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے منصوبہ بنا لیا ہے کہ بانی چیئرمین PTI کو 200 مقدمہ درج کر لیا، غدار، دہشت گرد، پتہ نہیں، اور سب سے گھٹیا عدت میں نکاح جیسے مقدمے خان صاحب کو نہیں توڑ سکے. آج 7.25 سال ہو گیا وہ جیل میں ہیں، خود ان کی کلچ پلیٹیں بیٹھ جاتی ہیں اگر 2 مہینے جیلوں میں رہیں. اور میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ 10 دن جیل میں گزار کے دکھا دیں تو یہ بھاگ جائیں گے. تو بھائی جان یہ شوق بھی پورا کر لیں. لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، عمران خان نہ جھکے گا، نہ آپ کی طرح ڈیل کرے گا، نہ آپ کی طرح 50 روپے کا سٹام دے کر اور ڈیلیں کر کر ملک سے باہر بھاگے گا. ہمارا چونکہ عمران خان کا کوئی پیسہ باہر نہیں پڑا، ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. اس لیے یہ کہوں گا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. بالکل کچھ نہیں نکلے گا، جس طرح 9 مئی سے کچھ نہیں نکلا، باقی 200 مقدمات سے کچھ نہیں نکلے گا. آپ کو یاد ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کیا کہا تھا، احسن اقبال نے؟
انہوں نے کہا عمران خان کو اندر رکھنا ہماری مجبوری ہے اگر ہم نے حکومت چلانی ہے، اس لیے ہم ادھر ادھر سے کیسز پکڑ کے عمران خان پر ڈالتے رہیں گے۔ کتنی مجبوری ہے، کتنی جی یہ ہم کھیلدار صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ کھیلدار صاحب، شوکت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی تو ایک بہانہ تھا، اصل جو نشان ہے وہ پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود احتسابی کا عمل تو فوج کر رہی ہے، لیکن سارا کریڈٹ نون لیگ کو شوق ہے، کبھی کون سا وزیر سامنے آ جاتا ہے میڈیا سے ٹاک کرنے کے لیے، سارا کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ ایک نشانہ بنایا گیا ہے۔ بسرا صاحب کو میں بتاؤں، عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں وہاں پہ لاہور میں جناح اس کے باہر موجود تھی، ان کے سرکردہ لیڈر سب موجود ہے۔ شفقت محمود صاحب کا بیان پڑھ لیں، انہوں نے بتایا کہ مجھے بھی جب بتایا گیا تو میں گھر واپس چلا گیا۔ تو اس کا بھانجا جس طرح فوجی وردی کوئی مطلب یہ ہمارا دشمن بھی نہیں کرے، جو انہوں نے وہاں پہ چوک پہ کھڑے ہو کر جس طرح لہرائی، جو تضییق کی گئی، تو میں سمجھتا ہوں اس سے یہ ڈکا چھپا جرم نہیں ہے، یہ کھلا ایک جرم ہے، جو یہ مجرم ہے ان کے، اور ان کو حساب دینا ہوگا، ان کا احتساب بھی ہوگا، ان کو جواب بھی دینا ہوگا۔ یہ کبھی بھی اس سے معاف نہیں ہو سکتے کہ آپ یہ کہہ کر سیاسی بات کر کے کہ یہ ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جنرل فیض کے حمید کی بات ہے، دیکھیں ان کا جو پولیٹیکل جو کارنامے ہیں اس پہ بات ضرور ہوگی۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس ملک میں، جس طرح غیر قانونی طور پہ RTS بٹھانا ہو یا جو کیے ہیں وہ چھپ نہیں سکتے۔ اور جو نیازی نیب گٹھ جوڑ جس طرح ہم کہتے تھے، جنرل فیض اور ان کا بشرا بی بی کا گٹھ جوڑ تھا، جو سارا کرپشن ہو یا اور معاملات ہو، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ ٹھیک بات کر رہی ہیں، ٹرائل ان کا ایک اپنا ادارے کا انٹرنل معاملہ ہے، وہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ خود ہی کریں گے۔ ہم نے کبھی نہیں اس کا اعلان کیا ہے، نہ اس کی گرفتاری کا، نہ اس کی زیر ظاہر ہے، وہ جس طرح جو طریقہ ہے اپنے ادارے کا وہی کریں گے، اور وہ صاف شفاف، اور یہ انہوں نے ثابت کیا ہے۔ کوئی بھی اس ملک میں اگر کتنا بھی طاقتور قانون سے کوئی بحران نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اب باقی اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، عدالتی نظام کو بھی بہتر کرنے کے لیے، ان کو بھی اندر جو کالی بھیڑیں ہیں یا ہمارے سیاستدانوں میں، سب اداروں کو، پارلیمنٹ کو، سب کو اس طرح اب آگے بڑھنا ہوگا۔ تو یہ ایک اچھی روایت ہوئی ہے، باقی اس کی جو جرم ہے یا اس کی جو داستان ہے وہ ضرور قوم کے سامنے آئے گی، اس پہ گفتگو بھی ہوگی، مگر ہم نے یہ کبھی کریڈٹ نہیں دیا کہ یہ ہم نے کیا ہے یا ہم کر رہے ہیں۔ میں ایک بات بتا دوں، نواز شریف صاحب نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا تھا، انہوں نے کہا تھا جو کچھ ہوا ہے اللہ مجھے انصاف دے گا، اور سارے وہ کردار جو وہ ججز ہیں یا کوئی ریٹائرڈ جنرل ہے، وہ سارے کردار بے نقاب ہوئے ہیں اور سارے قوم کے سامنے چہرے آ چکے ہیں اور مزید آئیں گے۔ کس طرح ان کو سڑکوں سے بلا کے نواز شریف کو نائل کیا گیا، کس طرح اب ان کو مخصوص سیٹیں دی گئی ہے، یہ سارے جو وہ ججز ہیں جن کی سہولت کاری سے، اگر وہ سہولت کاری نہ ہوتی تو یہ 9 مئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ گڈ ٹو سی یو کہنے والوں نے یہ سارے جرم میں برابر کے شریک ہے، یہ کام دشمن بھی نہیں کرے جو ان لوگوں نے کیا ہے۔ اور مجھے ابھی بھی میرا ان کے سوال ہے، آپ کا مقصد کیا ہے پاکستان میں سیاست کرنے کا؟ آپ پاکستان کو تباہی کرنے والے ہیں، آپ پاکستان کے اداروں کو نقصان دینے والے، آپ پاکستان کی فوج کو کمزور کرنے والے۔ ٹھیک ہے شوکت صاحب، آپ کو سارے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شوکت مسرت صاحب، بریک پر جانے سے پہلے کھیلدار صاحب نے بڑے سوال اٹھائے، وہ شاید مطمئن نہیں آپ کر پا رہے، وہ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا حکومت میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس بات کا بھی جواب دے دیں۔ اور کچھ 9 مئی کے سانحے کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ سارا معاملہ کروایا گیا، پھر معافی تلافی پہ بات آ گئی، اور ابھی جو آپ 22 اگست کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس کی طرف اگر ہم دیکھیں تو آپ کی طرف پارٹی کی طرف سے کوئی خاص تیاری نہیں چل رہی، کیوں اتنا ٹھنڈا کام چل رہا ہے؟ کیا آپ تیار ہیں جلسہ کرنے کے لیے؟ پہلے تو کوستانی صاحب کی معصومیت پہ مر نہ جائے کوئی، بات یہ ہے کہ 9 مئی جو ہے نا، 9 مئی کا صرف ایک ہی جواب ہے، جو CCTV فوٹیج نہیں دکھا رہے اور جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے وہی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں۔ اور وہ کون نہیں دے رہے CCTV فوٹیج اور جوڈیشل کمیشن کون نہیں بنا رہے؟ میاں باؤ جی، میاں نواز شریف، ان کا وزیر اعظم جعلی شہباز شریف، ان کی جعلی وزیر اعلیٰ مریم صفدر، انہوں نے ساری کارستانی ڈالی ہے۔ اگر جھوٹ ہے
تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, CCTV فوٹیج سامنے لے آئیں اور جوڈیشل کمیشن بنا دیں. دوسری بات دیکھیں, آج 9 مئی کو جب ہوا تو 9 مئی کے بعد 8 فروری کو الیکشن ہوا نا. اگر 9 مئی درست ہوتا تو ہماری قوم تو وہ ہے جس نے گاجر, مولی, جوتا, پیاز, مور ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہمیں الیکشن کمیشن نے سامان جہیز میں دیا تھا, ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمران خان کے کینڈیڈیٹوں کو ووٹ ڈالے. اگر 9 مئی درست ہوتا تو یہ باشعور قوم 8 فروری کو عمران خان کے حق میں فیصلہ نہیں دیتی. تیسری بات, ہمارا آج بھی چیلنج ہے. 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ مہا آپ مجھے بتا دیں, آپ ابھی لاہور اسٹوڈیو میں پروگرام کر رہی ہیں, آپ کے اوپر وہاں پہ کوئی FIR اس وقت جب ہم کر رہے ہیں درج ہو جائے تو کیا آپ اسی وقت پہ 10 مختلف شہروں میں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی ہیں. یہ ہے 9 مئی کی حقیقت. دوسری بات, اب آپ نے کہا کہ جلسہ, دیکھیں جلسہ تو تحریک انصاف کو آپ صرف 1 گھنٹہ دے دیں کہ آپ نے جلسہ کرنا ہے. مینار پاکستان میں چیلنج دیتا ہوں آپ کو, یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آج ہم نے سوابی میں جلسہ کیا, لاکھوں لوگ اس کے اندر آئے. ابھی یہ جمعے کو, حالانکہ ان کو یہ کرتے اس لیے ہیں کہ ہماری گرفتاریاں, آج بھی ہمارے لیے تو 9 مئی ہے, آج بھی ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں, کاروبار بند کیے جا رہے ہیں, ایک ایک لیڈر پہ, کارکن پہ 50 FIR ہیں. آج بھی پنجاب کے اندر خاص طور پہ جہاں پہ یہ ہاری ہوئی میڈم شوکت صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ 1 گھنٹہ سن تو لیں, انہوں نے وہاں کرفیو, ایک منٹ, انہوں نے کرفیو لگایا ہوا ہے وہاں پہ, مارشل لگا ہوا ہے, کہ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے اسلام آباد کا جلسہ تاریخی جلسہ ہوگا. ٹھیک ہے, تاریخی جلسہ کرنے جا رہے ہیں. سر یہ دیکھتے ہیں کہ اب آپ کو اگر وہ NOC ملتا ہے بھی کہ نہیں, لیکن کھیلدار صاحب جو اب یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ وہ شوکت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 1 گھنٹہ دے دیں, ہم اپنی پوری پاور شو کا مظاہرہ کریں گے. تو کھیلدار صاحب دے دیں 1 گھنٹہ, کیا جاتا ہے آپ کا؟ مہا ان سے اب NOC لینا ہی نہیں ہے, جلسہ کریں گے, یہ روک کے دکھائیں. وہ کہتے ہیں نا روک سکو تو روک لو, جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا اور تاریخی ہوگا. پہلی بات, جس نے اس ملک میں موٹر وے کا جال بچھایا اس کو یہ چور کہتے ہیں. جس نے پاکستان کی معیشت ٹھیک کی اس کو یہ چور کہتے ہیں. جنہوں نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا اس کو چور کہتے ہیں. جنہوں نے پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے دنیا کی بہترین ثابت کی اس کو یہ چور کہتے ہیں. اب جو وزیر اعلیٰ پنجاب جو 14 روپے ابھی انہوں نے بجلی کے بل میں عوام کو جو ریلیف دیا ہے اس کو یہ جعلی کہتی ہے. جنہوں نے ہیلتھ کے سہولت دے رہی, دوائیاں مفت دے رہی ہے, اس کو یہ جعلی کہتے ہیں, جعلی وزیر اعلیٰ کہتے ہیں. جنہوں نے ابھی وزیر اعظم شہباز شریف دن رات کام کر کے اس معیشت کو ٹھیک کیا ہے اس کو یہ جعلی وزیر اعظم کہتے ہیں. تو آپ جعلی کہیں, چور کہیں, گالیاں دیتے رہے, مگر قوم کے سامنے ہماری کارکردگی ہے کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی قیادت, نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز کا کتنا وہ تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا. یہ بات جلسے کی کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ عدالت میں جاتے ہیں, ایک دروازے سے یہ جاتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں, دوسری طرف سے یہ پیچھے والے دروازے سے عدالتوں سے جاتے ہیں بھائی جان ہمیں اجازت نہ دو, اور یہ کال واپس لیتے ہیں. اسی طرح یہ کال واپس لیں گے. یہ ڈرامہ کر رہے ہیں, یہ بے نقاب ہو چکے ہیں. خود ان کی پارٹی میں ان کے ورکر کی جو میں سوشل میڈیا پہ جو غصہ دیکھتا ہوں, ان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے, کس طرح یہ ڈرپوک بزدل لوگ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ان کے تانے بانے وقت آئے گا پتہ لگے گا یہ کس کے لیے کام کر رہے تھے. یہ خان کو پھانسی تک چڑھا کے پہنچیں گے. یہ سارے وکلا جو آج بڑے پارلیمنٹ میں آ کے ہیں, انہوں نے خان کے لیے جتنا انہوں نے کرنا تھا اس پارٹی کے, اس بیچارے کو جس طرح اندر کرا کے بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ موجیں مستیاں کر رہے ہیں. جس وزیر اعظم کو آپ جعلی کہتے ہیں اس وزیر اعظم سے آپ اپوزیشن لیڈر لیتے ہیں, اور وہ اپوزیشن لیڈر خود اسٹے پہ ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ گیا ہے کہ میرا جو ریکاؤنٹنگ روکا جائے, اور جو فارم ستیہ تعلی کا ڈرامہ کرتے ہیں, جسے فارم یہ پہلے 2013 میں 35 پنچر کا ڈرامہ کیا,
گیا وہ بھی ان کا بے نقاب ہو چکا ہے. جن کا اپوزیشن لیڈر، جن کا پارٹی کا سیکرٹری جنرل ایسٹے پہ بیٹھا ہوا ہے، جو 5 سال جس طرح ڈپٹی اسپیکر سوری جو ان کا جو آئین شکن ہے، جنہوں نے آئین کو توڑا ہے، وہ 5 سال ایسٹے پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ ساری یہ جھوٹی بیانیاں بنانا، جھوٹ بولنا، الزام لگانا ان کا طریقہ کار ہے. انہوں نے سوابی میں پوری کے پی کے ریاست جو وسائل ہیں وہ عمران خان اور اس کی جماعت پہ خرچ ہو رہے ہیں. صوبہ کنگال ہو چکا ہے، اس پہ 2000 سے زیادہ لوگ جمع نہیں کر سکے. اگرچہ یہ فتنے اور فساد کے لیے آئیں گے تو ہم اس کے فساد اور فتنے کو ہم نے پہلے بھی کچلا ہے، ابھی بھی کچلیں گے. ہم ان کو بتا دیتے ہیں اگر کوئی اسلام آباد میں دادا گیری بدماشی کرنے کی کوشش کی گئی تو قانون اپنے راستہ اختیار کرے گا اور قانون ان کو سختی سے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے رہنما جو پی ٹی آئی کے لیے جلسے تو کرنے کو تیار نہیں، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسے کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں ہم جلسہ نہیں کریں گے، اور وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہے، تو پھر وہ جلسہ لے کر کیا چلیں گے. دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ انتشار نہیں لے کے آئیں گے، فساد نہیں لے کر آئیں گے تو پھر ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، ورنہ ہم یہ جلسہ نہیں ہونے دیں گے. یہ وہ اب سیاسی یتیم اور سیاسی مسخرے ہیں جن کو ان کے محلے اور گھر والے ووٹ نہیں دیتے، اور آخر میں باہر نکلے کے کہتے ہیں اوئے ہم بہت بڑی جماعت ہے، ہمارا وزیر اعظم. وہ وزیر اعظم، وہ باؤ جی جو یہاں پر بالکل بنایا گیا تھا کہ وزیر اعظم بنیں گے، ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار گئے 80,000 ووٹوں سے. وہ آپ کی مریم صفدر ہار گئی مہر شرافت سے الیکشن. اب رہی بات کوہستانی صاحب، میرا آپ کو ایک اور چیلنج ہے. ہم دونوں بھائی چلتے ہیں کل لاہور، میں بھی آ جاتا ہوں، آپ بھی آ جائیں. مجھے آپ اجازت لے کے دیں اپنی ہاری ہوئی میڈم چیف منسٹر سے جلسے کی. 10 دن کا ٹائم دے دیں، 5 دن کا دے دیں، 4 دن کا دے دیں. آپ گواہ رہیے گا اور یہ شارٹ ریکارڈ رکھیے گا. ایسا تاریخی جلسہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ ویسے ہی حکومتیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اور دوسری بات، آپ بھی جلسہ کر کے دکھائیں اسی دن، جس دن ہمیں جلسے کی اجازت لے کے دیں اس دن کر لیں یا اس کے بعد کر لیں، تو لگ پتہ جائے گا. پلے نہیں تیلا تے کر دی پھر دی میلہ میلہ میلہ. اور ساری سیٹیں ہارنے والوں اس عمران خان کا مقابلہ کرو گے جس نے جیل میں بیٹھ کر سنیں جیل میں بیٹھ کر آپ لوگوں کو تقریباً کھیلدار صاحب کو بھی بولنے دیں جی، ان کی ہم رائے لے لیتے ہیں. وہ شوکت بسرا کی طرف سے چیلنج کیا گیا ہے کہ آپ بھی آئیں سڑکوں پہ، ہم بھی نکلتے ہیں سڑکوں پر، دیکھتے ہیں عوام کس کے ساتھ ہیں. انہیں کہیں ہمیں کوئی جلسی کر کے دکھا دیں، جلسہ نہ کریں. انہیں کہیں 5,000 بندے لاہور میں اکٹھے کر کے دکھا دیں. مگر میں آپ کو ایک یاد دلاؤں، میں آپ کو یاد دلاؤں، آپ کے لیڈر آپ کا جیل میں قیدی نمبر 420 بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اڈیالہ کے بعد پوری پاکستان کی عوام آئے گی. 10 لوگ اس کے کال پہ نہیں آئے، 10 لوگ اس کے کال پہ نہیں آئے. آپ کو پارٹی کے ورکر ہیں، آپ کے کہنے پہ کہ آپ کے قائد کے حکم پہ نہیں آئے. میں کہتا ہوں آپ یہ ڈرامے سارے قوم دیکھ چکی ہے. لوگ اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت ہمارے ساتھ تھا، اور مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.